सर मेरा नाम प्रोफेसर सिद्दी है। मैं पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। अल्लाह के करम से मेरा रियाजी बहुत मजबूत है। सबसे पहले मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको आपकी उम्र से दोगुना अता करे जो उसने आपको दी है। और मैं यहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे पहले सवाल पूछने का मौका दिया। सर मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैं मंदिरों और सब कुछ का ख्याल रख चुका हूँ। लेकिन मेरे बहनोई मुसलमान हैं, उन्होंने मुझे कुरान नहीं दिया, मैंने उसे 2 बार पढ़ा है। और मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि मैं आपके कुरान पर बहुत सख्ती से अमल कर रहा हूँ। मैंने आपकी नमाज को अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, सब जहानों का पैदा करने वाला, पालने वाला, कायम रखने वाला और रोज़े जज़ा का मालिक है। मैं उसे 12 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ रहा हूँ। मैं औकात नहीं देखता, मैं बस खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। अगरचे सिर्फ एक सवाल है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी आमदनी का जरिया। रियाजी में बहुत मजबूत हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट ही हूँ। मैं एफएनओ मार्केट यानी फ्यूचर और ऑप्शन में भी बहुत मजबूत हूँ। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग स्टॉक मार्केट को समझते हैं। इंतहाई ज़हीन रियाजी और बहुत जहानत से खेल खेल कर मैं हमेशा महफूज रहता हूँ और महीने के आखिर में हमेशा मुनाफे में होता हूँ। ये एक रियाजी का खेल है जिसे लोग समझते नहीं हैं। क्या इस तरह की आमदनी के साथ आगे बढ़ना ठीक है? मैं पिछले 3 साल से इसमें मुब्तला हूँ। मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं जितना चाहूँ पैसा कमा सकता हूँ, जिस सतह तक चाहूँ कमा सकता हूँ। लेकिन मैं कुछ गलत कमाना नहीं चाहता। अगर ये गलत है तो मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और मैं हमेशा के लिए तदरीस के शोबे में चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसकी कदर करता हूं। भगवत गीता, रामायण और हिंदू मजहबी किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने कुरान 2 बार पढ़ा और वो इससे मुत्तफिक है। उनके बहनोई मुसलमान है और वो रियाजी में बहुत मजबूत है और यहां तक कि मैं रियाजी में मजबूत हूं। और स्कूल के दिनों में मेयार 1 से लेकर 9-10 तक मैंने हमेशा कीमत वसूल की। कहने के बगैर सर, दिमाग को हैरान करने वाली याददाश्त मैंने आप जैसा शख्स कभी नहीं देखा। और अगर खुदा का करम हुआ तो मैं हमेशा के लिए आपकी जगह रहूंगा। अगर खुदा की मर्जी है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपका शागिर्द बनूंगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहले मैं सवाल की तरफ आता हूं और फिर इंशाल्लाह उनके आखिरी तबसरे का जवाब दूंगा। जहां तक सवाल का ताल्लुक है कि आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शंस वगैरह के बारे में हैं और आप रियाजी और तज्जिये में इतने माहिर हैं कि हर महीने के आखिर में आपको हमेशा मुनाफा होता है, तो सवाल यह है कि क्या यह कमाई हलाल है या हराम। जहां तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, स्टॉक बजात खुद हराम नहीं है जब तक आप जिन स्टॉक्स में लेन देन करते हैं वो इस्लाम की हिदायत के मुताबिक हैं। इस्लाम में जो चीज हराम है वो रिबा है, ये सूद है। कुरान में 8 मकामात पर अल्लाह फरमाते हैं कि रिबा हराम है। सूरे आल इमरान आयत 130 और सूरे निसा आयत 161 में, सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 275 में 3 बार, सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत 276 में, इसी तरह सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 278 में भी इसमें कहा गया है कि रिबा, सूद या ब्याज के मुतालबात को छोड़ दो। और जो लोग रिबा और सूद के मुतालिबात को नहीं छोड़ते, आयत नंबर 279 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। तो सूदी लेन देन हराम है, लेकिन शेयर मार्केट किसी हद तक इस्लाम के उसूलों यानी नफा व नुकसान में शराकत दारी के मुताबिक है। शेयर की सूरत में बैंक से कर्ज लेने के बजाय हम शराकत दार बनाते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अमीर को और अमीर जरीब को और जरीब बनाता है। ये चीजों को हत्ता के माशरे में भी फरोग देता है। जैसे कि उसी की दहाई में बैंक जुआ खानों और शराब खानों को फंड देते थे और इस्लामी निजाम मुख्तलिफ है, इस्लामी बैंकिंग मुख्तलिफ है। तो इस्लाम नफा नुकसान में शराकत दारी की हौसला अफजाई करता है। स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं? आप एक शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी में शरीक बन जाते हैं, चाहे वो 1% हो, 10% हो, 0.1% हो या 0.01%। तो नफा और नुकसान में शराकत दारी इस्लाम में पसंदीदा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर्स में लेन देन कर रहे हैं, जब तक कि ये इस्लामी शरीयत के दायरे में है, जब तक आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते जो शराब का कारोबार करती हो, सूद पर मबनी कारोबार करती हो, मालियाती कंपनियां हों, चाहे वो बैंक हों या मालियाती आलात बनाने वाली कंपनियां हों, या ऐसी कंपनियां जो मीडिया में फहाशी या अरियानी फैलाती हों,
تو اگر آپ جس کمپنی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ معاشرے کی برائیوں میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی، جیسے شراب نوشی یا منشیات یا فارماسیوٹیکل کمپنیاں، تو وہ جائز ہیں۔ منشیات سے مراد کوکین اور براؤن شوگر ہے، یا بھاشی سے متعلق کاروبار جیسے فلم انڈسٹری ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ ان کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قیاس آرائی میں ملوث ہیں، یعنی جوا کھیل رہے ہیں، جیسے سٹاک مارکیٹ میں لوگ ابھی خریدتے ہیں اور 2 منٹ بعد ہی بیچ دیتے ہیں کسی پیشگی معلومات یا کسی اور وجہ سے، تو جوا اسلام میں حرام ہے۔ اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ اچھی ہے، آپ اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، طویل مدت کے لیے رہنا چاہتے ہیں، شراکت دار بننا چاہتے ہیں، منافع کمانا چاہتے ہیں، تو میں خود بھی سٹاک مارکیٹ میں شامل ہوں۔ سر آپ میرے اصل سوال کا جواب نہیں دے رہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ فیوچرز اور آپشنز کی بات ہے، یہ پٹ اینڈ کال کی بات ہے۔ میں اور آپ صرف 10 روپے دے کر 100 روپے کے سٹاکس خرید سکتے ہیں اور آپ انہیں سالوں سال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آ رہا ہوں، جی سر۔ مجھے جامع جواب دینا پسند ہے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، معذرت کہ میں نے خلل ڈالا۔ اب فیوچرز آپشن کی طرف آتے ہیں، جس میں آپ حصے کے شیئرز خریدتے ہیں اور اس کے اندر ڈیل کرتے ہیں وغیرہ۔ فیوچرز کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ حصہ ادا کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں، پھر آپ اس پر سیکیورٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص ہے جو ڈیریویٹوز کے ساتھ ہے، جو حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں شاید آپ کی طرح ماہر نہ ہوں لیکن میرا مطلب ہے۔ تو فیوچرز میں لین دین کرنا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مارجن ٹریڈنگ کچھ چیزوں میں، جیسے ریئل اسٹیٹ، آپ اس کا 10% خریدتے ہیں اور پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ فلیٹ خریدیں تو وقت پر ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ فرض کریں ادائیگی کا وقت 2 سال ہے، آپ ابھی 10% دیتے ہیں، بعد میں 20%، ریٹس بڑھ جاتے ہیں، آپ بیچ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن شیئرز میں ایسا نہیں ہوتا، فیوچرز میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہوتی، آپ نے صرف کچھ رقم ادا کی ہوتی ہے اور پھر کوئی اور آپ کی پشت پناہی کرتا ہے کہ اگر قیمت نیچے جائے تو وہ ہیجنگ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہیجنگ کیا ہے، وہ ہیجنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، لیکن خالص سٹاپ، جب تک وہ چیز جس میں آپ لین دین کر رہے ہیں اگر وہ اسلامی ہے تو وہ جائز ہے۔ اور آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں، آپ کو بڑی آمدنی ملتی ہے، اگر یہ جائز نہیں ہے تو آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ دیکھیں جو پیسہ آپ کماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، اگر وہ جائز نہیں ہے تو آپ اسے روک دیں۔ تو کیا ہوا؟ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں سکون چاہیے۔ اگلی دنیا کا سکون زیادہ طویل ہے، تو اگر آپ حلال کمائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور کامیابی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ اس سے جواب مل گیا ہوگا۔ شکریہ جناب، آپ کی تعریف کا شکریہ، میں اس پر ضرور عمل کروں گا سر۔ میرا نام آرٹی ہے، میں غیر مسلم ہوں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو سن سکوں اور اسلام کو سمجھ سکوں۔ آپ کی بات سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو امن و ہم آہنگی اور سائنسی اور عقلی عقائد پر یقین رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خدا کے پورے تصور پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ اور اگر یہ اتنا عقلی مذہب ہے تو پھر جنت اور دوزخ کے پورے تصور پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ سیتا نے سوال کیا ہے کہ اس نے لیکچر سنا اور وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور یہ ایک سائنسی مذہب ہے، یہ ایک عقلی مذہب ہے۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگر اسلام ایک عقلی مذہب ہے تو پھر یہ خدا پہ کیسے ایمان رکھتا ہے، یہ جنت اور دوزخ پر کیسے ایمان رکھتا ہے؟ بہن، خدا پر ایمان لانے کا واحد طریقہ سائنس کے ذریعے ہے۔ آج اگر مجھے کسی ملحد کو قائل کرنا ہو تو میں صرف قرآن اور سائنس کی مدد سے ہی یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ آج میرے پاس سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے۔ پہلے معجزات تھے، پھر ادب اور شاعری کا دور آیا۔ ہر دور میں قرآن معجزوں کا معجزہ ہے، یہ ہر زمانے کا معجزہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ نے میری بات سنی ہو تو میں نے یہ ثابت کیا ہے، کیونکہ جو شخص سائنس پر یقین رکھتا ہے اگر وہ عقل مند ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر وہ سائنس پر یقین نہیں رکھتا، اگر وہ عقل مند نہیں ہے، اگر وہ سمجھ نہیں رہا، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج سائنس خدا کو نہیں مٹا رہی، بلکہ خدا کے بنائے ہوئے ماڈلز کو مٹا رہی ہے۔
جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، خدا کے تصور کے بارے میں آج زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ ماضی میں فرانسس بیکن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سائنس کا تھوڑا سا علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے، لیکن سائنس کا گہرا علم آپ کو خدا پر ایمان لانے والا بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، یعنی جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ اب اگر آپ قرآن کا تجزیہ کریں تو جو کچھ بھی قرآن سائنس کے بارے میں کہتا ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کے بارے میں کہی گئی 80% باتیں 100% درست ثابت ہو چکی ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں، زمین کی شکل کے بارے میں، چاند کی روشنی، سورج کا گھومنا اور گردش کرنا، پانی کا چکر، ارضیات، نباتات وغیرہ کے بارے میں قرآن میں سائنس کے بارے میں کہی گئی 80% باتیں 100% درست ثابت ہو چکی ہیں۔ باقی 20% باتیں مبہم ہیں، نہ صحیح ہیں نہ غلط۔ تو میری منطق یہ کہتی ہے کہ جب 80% باتیں 100% درست ہیں اور باقی 20% نہ صحیح ہیں نہ غلط، 20% میں سے 0.1% بھی غلط ثابت نہیں ہوئے، میری منطق کہتی ہے کہ انشاءاللہ 20% بھی درست ہوگا۔ تو جنت اور جہنم، فرشتے، جن، سائنس اتنی آگے نہیں بڑھی۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، شاید اسی فیصد قرآنی آیات کو سمجھنا ہے جو سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کل شاید 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس جنت کی بات کرے گی، جہنم کی بات کرے گی، جنوں کی بات کرے گی۔ تو میری منطق کہتی ہے یہ کوئی غیر منطقی عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک منطقی عقیدہ ہے۔ جب 80% بالکل درست ہے اور باقی 20% میں بھی ذرا سی غلطی نہیں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سائنٹیفک طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ جہنم یا جنت نہیں ہے۔ وہ صرف کہہ سکتا ہے میں نہیں جانتا، شاید ہے شاید نہیں ہے، یہ مبہم ہے۔ تو میری منطق کہتی ہے جب 20% مبہم ہو، نہ صحیح ہو نہ غلط، جب 80% 100% درست ہے، میں سائنسی اور عقلی سوچ رکھنے والا انسان ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ 20% بھی درست ہوگا۔ اسی وجہ سے میں جنت، جہنم، فرشتوں اور جنات پر ایمان رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ مجھے ابھی بھی کچھ وضاحت چاہیے، مجھے کچھ وضاحت درکار ہے۔ کیا یہ اسی سوال سے متعلق ہے؟ جی ہاں جی ہاں، اصل میں آپ نے کہا کہ سائنس بھی خدا پر یقین رکھتی ہے یا اسلام بھی ایسا کرتا ہے، تو پھر اس نے خدا یا جنت یا جہنم کے بارے میں کیا ٹھیک ٹھیک وضاحت دی ہے؟ بہن، کیا آپ نے میری پوری بات سنی کی؟ جی ہاں۔ کیا آپ نے میری پچھلے ہفتے کی تقریر سنی؟ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ نہیں سر۔ تو کیا؟ پہلی تقریر؟ تو اس تقریر میں نے 15 منٹ صرف کیے کہ مختصر طور پر وہ سب کچھ دہرا دوں جو میں نے ہم سے کہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کیسٹس ریکارڈنگ لے لیں۔ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور میں نے وہاں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک ملحد کو بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیا ہے، جو میں نے آج مختصر طور پر اور تیزی سے کیا۔ تو میں نے ثابت کیا کہ خدا کا وجود لازمی ہے۔ اگر خدا کا وجود نہیں ہے تو یہ قرآن کس نے لکھا؟ یہ قرآن 1400 سال پہلے کس نے لکھا؟ بات ہو لیے۔ تو پھر یہ قرآن کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ خالق نے لکھا، اللہ نے لکھا، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ معاف کیجئے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت میری توبہ کے موضوع پر تقریر ہے بہن، آپ ویڈیو کیسٹ لے سکتی ہے۔ اسی طرح کی تقریر میں نے 1995 میں بمبئی میں بھی کی تھی۔ میں کچھ رضاکاروں، خاص طور پر خواتین رضاکار سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو میری 1995 میں بیلا ماتوشری میں کی گئی تقریر کی ایک کاپی دے دیں۔ وہ تقریر لے لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو خدا کی وضاحت اور اس کے وجود کے بارے میں مزید تفصیلات ملیں گی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا۔